Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the holy name of Allah, who is the most merciful and the most magnificent. Ladies and gentlemen, esteemed guests, Assalamu alaikum, and a warm welcome to today's seminar on a very pressing matter, antimicrobial resistance. I, Ridai Zainab, from second semester of Radiology Department at Sarhad Institute of Allied Health Sciences, am honored to host this crucial event. Heartfelt gratitude to all the attendees, distinguished guests, and esteemed Dosti Welfare Organization for their pivotal role in bringing this seminar to our achievement. But before we embark on the journey of our event, I extend a special invitation to Mr. Mazur Rahman to bless us with the recitation of the few verses of Holy Quran, with his melodious voice to echo the divine wisdom, filling our heart with tranquility and enlightenment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Jazakallah. After the beautiful recitation of the Quran, let us now come together to honor our nation with the singing of our national anthem. I kindly request everyone to rise and join us in showing our love and respect for our nation as we sing our national anthem.
honored to have Dr. Shabir Ahmed to on the stage. Please, sir, share your reviews on today's event through your experiences and observations. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone, and welcome in today's seminars on antibiotic resistance. I am honored to welcome such a distinguished group of experts, researchers, faculty members, and students. As you are well aware, that antibiotic resistance is a global challenge that threatens the foundation of modern medical sciences. The rise of resistance of bacteria, viruses, and fungi has already led to increased morbidity, mortality, and healthcare cost. Today we gather to share knowledge, ideas, and solutions to combat these growing threats. We will explore the latest research, innovation, and strategy for prevention of this multi-drug resistance human pathogenic bacteria. I would like to express my gratitude to Vice Chancellor Professor Dr. Salim Rahman, speakers, organizer, and all the attending students who are attending this seminar. Your expertise and engagement are crucial in shaping a collective response to this critical issue. Let us work together to address this complex challenge posed by antibiotic resistance and to ensure a safer, healthier future for all. Thank you, and let's start the program. Thank you all. To formally commence the seminar, I am pleased to introduce our collaborative partner from Dosti Welfare Organization, Mr. Irfan Khan. Mr. Irfan Khan serves as the program manager and genetic counselor at Dosti Welfare Organization, where he passionately works toward preventing health-related issues and promoting well-being in our communities. Please join me in extending a warm welcome to Irfan Khan as he shares his insights and experiences with us. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Distinguished guests, worthy Vice Chancellor, respected teachers, very good morning and Assalamu alaikum. Working with academia, it was the main objective of Dosti Welfare Organization. So Dosti Health Department is very active in addressing the health issue, especially the genetic disorders, antimicrobial resistivity issue, that is a global issue, and Dosti is currently working at education, health, and small enterprises. I don't want to go into the detail of the Dosti introduction because our experts are here who will talk about the antimicrobial issue, which is a global issue. They will share their insights. But I want to highlight a few things here, that such kind of activities in the academia, like the seminars, conferences, these are very important for the students, for the researchers, and as well as for the scientists. If we go back to the history, so there are many stories, successful stories, inspiration. Dr. Alexander Fleming, who was the discoverer of penicillin, an antibiotic that is used for treatment of bacterial infection. So he was inspired from the Dr. Howard Florey in a conference, and he shared that I interact with the scientist Howard Florey in the conference in the same cases in the field of microbiology. The Watson and Crick, who are very famous and well known for the discovery of DNA structure, shape of DNA. So they are also connected through conference. The other, Jennifer Data and
Chapelier, they are also connected in a conference, and then they start collaborating with each other. So they are the inventor of the CRISPR today. So the message I want to convey that it is very, very important to engage the students in healthy activities like seminars, conferences, workshops, and many others that can enhance their skills, knowledge, and the scientists, the researcher, they can bring their researchers and researches and share to the people who can get the ideas and then do work on the research in the field. They can identify the areas where they can work easily. So Dosti is very committed to empower the youth, because we believe that if the youth energy is properly channelized, so they can bring lot of changes, innovation, and prosperity at all. So I wish you all the best. At last, I want to extend my heartfelt gratitude to the organizer, especially to Dr. Amin Saab, Yasser Saab, Yasser and his fellows who are work day and night to make this event possible. So I am very thankful to the faculty who encourage them, their mentors, their supervisors, their teachers who support them in this journey, and it is believed that it will give them a positive feedback, and it will give a big impact to the university at all. So from the government officials, we have Mohsin Iqbal Saab, who is expert in the governance. He is working as a deputy secretary. So we want to give him a message that the issue, the antibiotic resistivity issue, that can be addressed through awareness, and the only solution to solve this issue is the awareness, because many people don't know how to use antibiotics. So I think it is a big opportunity for us, for all of us, to get the message and then circulate this message to the other community as well. So thank you for inviting me, and thank you. I wish you all the best, and let's join the seminar. Ladies and gentlemen, today I'm excited to present to you a video made by our organizing team for today's seminar that provides a compelling overview of antibiotic resistance. यार ठीक नहीं हुआ है। तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, हालांकि मेडिसिन खाई थी, फिर बेहतर हो गया, लेकिन अब दोबारा से वही खांसी और सांस लेने में दुश्वारी। प्रॉपर ले रहे हो? कौन से वाले मेडिसिन लिए आपने? हाँ यार, लास्ट टाइम यही दवाई इस्तेमाल की थी, मैंने सोचा कि इस मरतबा थोड़ी डोज ज़्यादा कर दूँ, शायद फ़र्क पड़ जाए। ये जो आप मेडिकेशन ले रहे हो, आपको पता है कि ये सही डोज़ है और ये सही टैबलेट है आपके गले के लिए? यार मैंने तो बस गूगल पे सर्च किया था और उसी के हिसाब से मेडिसिन ली है। अच्छा, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उनके साथ अपना जो आपका प्रॉब्लम होगा वो डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर आपको प्रॉपरली जो है वो डायग्नोस कर देगा और आपको सजेशन दे देगा कि आप किसी लेबॉर्ट्री चले जाएं। अच्छा, लेबॉर्ट्री जाके आपने अपना पर्चा लेबॉर्ट्री वाले को देना होगा, जिस पे डॉक्टर ने आपके लिए एक टेस्ट रिकमेंड किया होगा। लेबॉर्ट्री जाने के बाद आप उनको अपना पर्चा देंगे, वो उसी पर्चे के मुताबिक आपसे सैंपल लेंगे। और वो सैंपल को एनालाइज करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे।
اس کے بعد اسی کے مطابق ڈاکٹر کو ایک سجیشن لکھ کے دیں گے کہ آپ کو کون سی میڈیکیشن یوز کرنی چاہیے کون سی نہیں. جیسے ہی آپ کا رزلٹ آ جائے گا آپ کو ایک پرچی دی جائے گی جس پہ کچھ میڈیسنز لکھے ہوں گے، لیکن وہ آپ نے ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر استعمال نہیں کرنے ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا ہوگا. ڈاکٹر دوبارہ سے آپ کے جو ٹیسٹ ریزلٹس ہوں گے وہ دیکھیں گے اور اسی کے مطابق آپ کو دوائی لکھ کے دے دیں گے. اور اس کے بعد آپ اپنی نزدیکی کسی بھی فارمیسی سے وہی میڈیکیشنز پرچیز کر لیں گے، اور جو ڈوز اور جتنے دنوں کے لیے آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیے ہوں گے آپ نے وہی ڈوز اور اتنی ہی ٹائم کے لیے وہ میڈیکیشنز یوز کرنے ہیں. آئیں ہم اپنے مستقبل کو بچائیں اور اینٹی بایوٹکس کو غلط استعمال کرنے سے روکیں. Our next speaker of today's seminar is Dr. Momin Khan, Associate Professor, Institute of Basic Medical Science, KMU, Peshawar. Sir, we cordially invite you on the stage to extend our knowledge on the strategies for the control of antimicrobial resistance. Thank you so much for inviting me to present on the topic which you have chosen for your awareness seminar. Dr. Zafar Iqbal Saab explained in detail all the mechanisms which are involved in the antibiotic resistance. Here I will go through some other important points which may be important for all of us to practice all those things in our lives in order to control or combat the antibiotic resistance. Antimicrobial drugs, you know that there are different types of microbes. They may be bacteria, they may be fungi, they may be protozoan, they may be elements, they may be viruses, or even they may be retroviruses. So according to that type of organism or microbe which we want to kill or inhibit its growth, so we have different types of antibiotics. They are antibacterial drugs, antifungal drugs, antiprotozoan drugs, anti-element drugs, antiviral drugs, and even antiretroviral drugs. Next, please. If we focus on antibacterial drugs, that is antibiotic, so you can see, and Dr. Zafar Iqbal Saab also explained in his lecture in detail that all different types of antibiotics which we use for killing bacteria, they may have different mechanisms. Some of them may inhibit cell wall synthesis, some of them may inhibit protein synthesis, and even if they are inhibiting protein synthesis, some of them may inhibit 50th ribosome, some of them may work on 30th ribosome, and even some of them are capable to change the metabolic pathways. So these have been explained in detail by Dr. Zafar Iqbal sir. If we come to the spectrum of antibiotics, you can see in this diagram that we divide them into two broad categories. Some of them are narrow spectrum antibiotics which work on selected group of bacteria or microbes, and some of them are broad spectrum antibiotics. You can see this by the arrow, the type of arrow which has been elongated throughout, like you can see the broad spectrum tetracyclines. They are broad spectrum antibiotics which may inhibit gram-negative bacteria, gram-positive bacteria, chlamydia, and even rickettsia. Next, please. What is antibiotic resistance? Again, explained by Dr. Zafar Iqbal in detail. Here again a repetition for this is that it is the loss of susceptibility of bacteria to the killing, that may be bactericidal or growth inhibiting bacteriostatic effect. For example, you might have listened about the term MRSA, like
methicillin resistant Staph aureus. You might have listened about the term penicillin resistant enterococci. You might have listened the word multi-drug resistant mycobacterial tuberculosis, and even XDR, that is the extended drug resistant mycobacterium tuberculosis. Similarly, you can also see in other diseases like Klebsiella pneumonia, streptococci, staphylococci. Different types of antibiotic resistance have been reported by scientists throughout the world, and even from Pakistan, even from Peshawar, and even we here in Khyber Medical University are working to report different types of antibiotic resistance. Next, please. This is the simplest way to determine that which type of antibiotic is capable to kill the to kill the bacteria. A while ago, you also watched in a short clip which were made by the students when they came to the lab with the sample. So the microbiologist performed certain tests, and those tests are actually the antibiograms, or you can say AST, we also call it AST, antimicrobial susceptibility testing. So that is performed through Kirby-Bard disk diffusion method, and it is very the simplest method. So through this method, we can determine the susceptibility and resistance of a microbe. Next, please. These are the mechanism just explained a while ago by Dr. Zafar Iqbal Sahab, that a resistant mechanism may be a reduced drug uptake by the cell, or alteration of the drug targets, or inactivation of the drug target, and even efflux of the drug. The drug is entered to the cell there, that is removed immediately. This is an example how antibiotic resistance spread. You can see in this diagram, this is the detail how transmission paths, this diagram explains the transmission paths of antibiotic resistance. You can see in one, that is hospital, certain antibiotics are prescribed to the patient. Then you can see also in diagram 2 that those patients, when they are coming to the community, they may transfer their resistance to the other fellow, or even to animals. You can also see in third place that certain antibiotics, when prescribed to animals, those resistant bacteria, they may come to the environment. And even you can see that our water bodies, our forests, our agriculture lands, they may become contaminated with the resistant bacteria. This is the whole pathway, or whole path in which antibiotic resistant bacteria may come to the community, and they are acquired by the healthy individual by one way or the other way. Some of them are direct ways, and some are the indirect ways. In later slides, I will explain that how these further propagate in the society. Next, please. Strategies. How we can devise strategies to control antibiotic resistance. Next, please. 3 main actions that are required. First is the prevention of infection in the first place, whether that infection is resistant infection or simple susceptible infection. हमें तो नहीं पता होता कि आया ये रेजिस्टेंट है या ससेप्टेबल है, हमें तो उसको रोकना है. ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए कि हम उसको रोकें. सेकंड जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दैट इज़ द इम्प्रूव एंटीबायोटिक यूज़ टू स्लो द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह हम कर सकते हैं. एंड थर्ड जो है स्टॉप द स्प्रेड, हम उसको किस तरह, उस रेजिस्टेंस को किस तरह स्टॉप कर सकते हैं स्प्रेड्स होने से. अच्छा, फर्स्ट आप देखें, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड यूर फैमिली इन्फेक्शन से. मतलब हमें तो नहीं पता होता. अभी शॉर्ट वाला लगो आपने वीडियो में देखा कि एक बंदा खांस रहा है, उसको अपने तरफ से एंटीबायोटिक ले रहा है, लेबॉर्ट्री में नहीं कि, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा. दैट इज़ एक्चुअली रेजिस्टेंट.
اب ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس انفیکشن سے جو پہلے ہمارے پاس آئے ہیں. ہاؤ وی کین پروٹیکٹ آور سیلف اینڈ آور فیملی. The first practice is to always clean your hands. Whenever you are leaving hospitals, whenever you are leaving laboratories, whenever you come to your home from outside, so the first thing that should be done is to clean your hands. اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے پھر آپ بچوں سے ملیں گے, گھر والوں سے ملیں گے, کھانا کھائیں گے. تو پہلے یہی چیز ہے کہ ہم اس ہیبٹ کو جو ہے نا بہت زیادہ اس کو مطلب پروموٹ کر لیں. گیٹ ویکسینیٹڈ فار آل دوز بیکٹیریل ڈیزیزز اور وائرل ڈیزیزز فار وچ ویکسینز آر اویلیبل, سو وی شوڈ بی ویکسینیٹڈ. جب ویکسینز ہوں گے تو ہمیں وہ ڈیزیز ہوگی نہیں, یا ریگولر انٹرول سے جو ویکسینز ریکمینڈڈ ہوتے ہیں, سو دیٹ شوڈ آلسو بی پریکٹسڈ. یوز اینٹی بایوٹکس اپروپریٹلی اینڈ اوائڈ سیلف میڈیکیشن. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو اینٹی بایوٹک اسپریڈ کا جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ طریقہ ہے. آپ لوگوں نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی اینٹی بایوٹک کوئی پرچہ پڑا ہوتا ہے, وہاں سے بس اپنی طرف سے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم نے یوز کیا ہے, اس کو کھانے سے جو ہے نا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. پشاور یونیورسٹی میں ہمارے کولیگ تھے, خبر ہوتا پختو کے حکم هغه چې زمونږ کور ته مونږ کله هم څه میډیسن راوړو, وی زمان یاد بوډۍ ده ډېره زیاته, وایي هغې نه خامخا یو نه یو ټیبلټ خوري. وایي مونږ ورته وایي یو پیرود ته وایي چې هغې دا ولې خوري؟ وایي هغې چې بچې ما کې خو 100 قسمه بیماریانې دي, یوې نه وي یوې ګولۍ سره بس څه ناسته خو به راکې ټیک شي که نه. سو دیٹ از مطلب اس کو تو پتہ نہیں تھا, شی واز ایلیٹریٹ. لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے, جنہوں نے پہلے اینٹی بایوٹک یوز کیے ہیں, تو سیلف میڈیکیشن جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور مثال, اب جو ہے نا نیمونیا کا آپ ایک ایگزامپل لے لیں. اب مطلب سمپل جو نیمونیا ہے یہ 5 قسم کے آرگینزم سے کاز ہوتا ہے. وائرل نیمونیا ہے, فنگل نیمونیا ہے, پھر بیکٹیریل نیمونیا ہے, اور پھر بیکٹیریا میں 3 قسم کے ہیں. کلیپسیلا نیمونیا ہے, مائکوپلازما نیمونیا ہے, اسٹریپٹوکوکس نیمونیا ہے. اس میں 1 گرام پازیٹیو ہے, 1 گرام نگیٹو ہے, اور ایک جو ہے نا وداؤٹ سیل وال ہے. ناؤ اب وہاں پر آپ کا ڈیفرینشیل ڈائگنوسس نہیں ہے, آپ کو نہیں پتہ, آپ بس بلائنڈلی ایک اینٹی بایوٹک یوز کیا. سو دیٹ شوڈ بی اوائڈڈ. پراپرلی AST اگر اس کی ہو, اگر وہ وائرل ہو, تو دیر از نو نیڈ ٹو یوز اینٹی بایوٹک, بیکاز اینٹی بایوٹکس آر ناٹ ورکنگ آن وائرسز. If that infection is from fungus, so antibiotic again will not work. اب اگر وہ فنگس کی وجہ سے ہے تو آپ کو اینٹی فنگل یوز کرنا چاہیے. اگر وائرس کی وجہ سے ہے تو سمپل 1-2-3 دن بعد خود ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کو جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. 4 جو ہے نا وی شوڈ بی اویئر آف دا چینجز ان آور ہیلتھ. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چینجز ہمارے باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں, دے میں ڈیو ٹو سم انفیکشن, یا ایون if some antibiotic has been prescribed and we are not able to recover from that disease, so we should be aware کہ نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے. بلائنڈلی جو ہے نا کوئی اسٹیپ نہیں لینا. پریکٹس ہیلدی ہیبٹس اراؤنڈ اینیملس. 61% جو ہے نا ڈیزیزز یہ جو ہے نا زونوٹک ہے. 61%. میں ایک سلائڈ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ 61% ایسے پیتھوجنز ہیں وچ آر زونوٹک. مطلب وہ ڈیزیز اینیمل میں بھی ہو سکتا ہے وتھ سیم اسپیکٹرم آف انفیکشن, اور وہ جو ہے نا ہیومن میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب اگر وہ اینیمل میں ہے تو دوز اینیمل شوڈ آلسو بی ویکسینیٹڈ, دے شوڈ آلسو بی گیون پراپر کیئر. پریپیئر فوڈ سیفلی. اب یہ جو ہے نا فوڈ بارن ڈیزیزز کے لیے ہے. مارکیٹ سے جو فوڈ ہمارے پاس ملک ہے, ایگز ہیں, میٹ ہے, آل دوز پروڈکٹس میں ہے سرٹن بیکٹیریا. تو اس کو ہم جو ہے نا اس کو ہیلدی وے سے جو ہے نا پریپیئر کر لیں. اسٹے ہیلدی وین ٹریولنگ ابروڈ. یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب ہم باہر جا رہے تو اپنے ٹیسٹنگ, اور آج کل تو ورلڈ نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ وی آر ناٹ. کورونا کے دوران آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے تو ان کو صرف الاؤ کیا جاتا تھا کہ باہر. تو ابھی ریسنٹلی یہ بھی آیا ہوا ہے کہ اسپیشلی ہم ایشین جو ہے نا پاکستان اس میں بھی آتا ہے
we are using antibiotics with so much quantity that our blood is always having some remains of antibiotics. تو اب دنیا بلکہ ایک 2 دن پہلے میرا بھائی آیا ہوا تھا آسٹریا سے, وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب ہم یہ میڈیسن اتنا زیادہ لے رہے ہیں کہ ناؤ یورپ دے ہیو اسٹاپ ٹیکنگ ڈونیشن آف بلڈ فرام اور پیپل بیکاز وی آر آلویز ہیونگ تھوڑی سی بھی جو ہے ہمیں انفیکشن ہو جائے, تھوڑی سی بھی ہم کہاں سے بس پیناڈول پڑا ہوا ہے, پیراسیٹامول پڑا ہوا ہے اور اینٹی بایوٹک پڑا ہوا ہے ہم لے لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کتنا عرصہ ہمارے باڈی میں رہے گا. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ دنیا ایک ٹائم پہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ ہم پہ وہ پابندیاں بھی لگا سکتی ہیں. اینڈ پریونٹ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے حساب سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو اسٹاپ کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. ہیلتھ پرووائڈرز ایکشن ٹو کمبیٹ ریزسٹنٹ. ہیلتھ سائٹ پہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, جو ہاسپٹل میں, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس ریزسٹنس کو ہم فردر روکیں. اویئرنیس اباؤٹ نوزوکومل انفیکشن, مطلب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نوزوکومل انفیکشن جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہوتے ہیں, مطلب ایک پیشنٹ ایک ڈیزیز کے ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے, اگین ہی ڈیولپس اندر انفیکشن, سو دیٹ از ایکچولی نوزوکومل انفیکشن. سو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نرسز, یا کیتھیٹرز چینج کرتے ہیں, یا ڈاکٹرز حضرات ایک پرسن سے دوسرے کے جاتے ہیں, آپ لوگوں نے کبھی نہیں آبزرو کیا ہو کہ دے آر پریکٹسنگ ہیلدی پریکٹسز فار. اب اگر آپ نے ایک انسٹرومنٹ سے ایک پرسن کا بلڈ پریشر چیک کیا تو اس کو پراپرلی اسٹریلائز کر لے, ڈیکنٹیمنیٹ کرے, تبھی دوسرے پرسن کا چیک کر لے. پرہیپس that person may have some infection or that may be transferred to another person having no infection, وہ کسی اور ڈیزیز کے لیے علاج کے لیے آیا ہوا ہوگا. تو اس لیے اس میں جو ہے نا ہیلدی پریکٹسز جو ہے نا نوزوکومل انفیکشن کے بارے میں نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ڈاکٹرز, جتنا بھی لیبارٹری اسٹاف ہے اس کو مطلب اویئرنیس دینی چاہیے. پرفارم اپروپریٹ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہونی چاہیے ہر ایک ڈیزیز کے لیے. بلائنڈلی اینٹی بایوٹک پرسکرپشن نہیں ہونی چاہیے. ہم اکثر جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے ہمارے ہاں اور اس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہیں. مطلب اگر ہم لوگ چلے جائیں ہاسپٹل میں اور ایک ڈاکٹر کو پتہ ہو کہ اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے کوئی بھی اینٹی بایوٹک پرسکرائب نہیں کیا, جب ہم گھروں میں آتے ہیں بس یہی کہتے ہیں بڑا ڈاکٹر سے بس نہ پوچھ دو, اسی رال رہا نکڑو, یار آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے اس نے کوئی اینٹی بایوٹک پرسکرائب نہیں کیا. تو ہماری طرف سے جو ڈاکٹر جتنی زیادہ پرسکرپشن دیتا ہے ہم اس کا اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہمیں پراپر ڈائگنوسٹک اور نہ جو ہے نا ڈاکٹرس کو وہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک جو ہے نا نیرو اسپیکٹرم کی طرف فوکس ہو. انڈرسٹینڈنگ وین اینٹی بایوٹکس اینڈ اینٹی فنگلز آر نیڈیڈ, جب ضرورت ہو تبھی جو ہے نا دینی چاہیے. پرسکرپشن آفٹر اینٹی بایوگرامز یا اینٹی AST اینٹی مائکروبیل سسپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے بعد ہی جو ہے نا اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرنا چاہیے. کسی جگہ پہ انفیکشن ہو, UTI انفیکشن ہو, تھروٹ انفیکشن ہو, وہاں سے بیکٹیریا فنگس آئسولیٹ کر کے کلچر کر لیں, 5-6 ٹائپس کے اینٹی بایوٹک اس کے اوپر رکھ دیں, جس کو وہ سسپٹیبل ہو, جس کو اچھا زیادہ رسپانس دے رہا ہو, سو دیٹ شوڈ بی یوزڈ. سو اینٹی بایوگرام جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی جو ہے نا یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر 2 سال بعد آپ کی کمیونٹی میں, آپ کے ہاسپٹل میں جو ہے نا اینٹی بایوگرامس ہونے چاہیے. یو شوڈ بی اویئر دیٹ ٹو وچ اینٹی بایوٹک the existing bacteria or microbes are susceptible and to which antibiotic they are resistant. Appropriateness for the spectrum to be covered. Yahi narrow spectrum or wide spectrum. What route of administration should be used, whether that is oral or intravenous. تو اس کو بھی دیکھنا, is it going to reach the site of infection. مطلب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اینٹی بایوٹک آپ پرسکرائب کر رہے ہیں وہ اسی سائٹ کو پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا. آج کل فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں فارماسیوٹکس میں مطلب اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس دیا جاتا ہے کہ اس کو ایک ٹرم کے نام سے جانتے ہیں ہم, ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈیلیوری سسٹم. جہاں پر ٹارگیٹ ہے, جہاں پر انفیکشن ہے, صرف وہاں تک جو ہے نا وہ بھی اینٹی بایوٹک پہنچنا چاہیے, کسی اور جگہ تک وہ جو ہے نا پہنچنا نہیں چاہیے. تو یہ ہیلتھ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو
ہمارا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. It should support local responses to prevent spread. It should support aggressive responses to all unusual resistance. It should work with all local partner and healthcare facilities to track and prevent healthcare associated foodborne and community infection caused by antimicrobial resistant microbes. Use data to improve antibiotics and antifungal use and keep them effective for life-threatening infection, including those that can lead to sepsis. And lead or support improvement to antibiotics and antifungal use in people, animals and plants. مطلب پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس جو ہے نا جس طرح دوسرے ڈیزیزز کو مانیٹرنگ کے لیے ان کا اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے, اسی طرح ان کو جو ہے نا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے لیے بھی ان کے کچھ میکینزم ہونے چاہیے. ہمارا ایک دوست تھا خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں, وہ بتا رہا تھا کہ اس کا ایک اور دوست آسٹریلیا میں اس کو جاب ملی تھی آسٹریلیا میں, اور وہاں پر وہ کسی ہاسپٹل میں تھا. تو وہ اسی طرح کے پریکٹسز جو ہے نا وہ کرتا تھا جس طرح یہاں پر ہوتا ہے. جو بھی پیشنٹ آ جائے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کیا. اسی طرح وہاں پر جو بھی پیشنٹ آتا آسٹریلیا کے ہاسپٹل میں تو اس کو کوئی نہ کوئی اینٹی بایوٹک کو پرسکرائب کرتا تھا. اب دیکھیں ان کا مانیٹرنگ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے کہ 3-4 مہینے ہو گئے تو ان کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلا کہ کسی جگہ پہ ایک اینٹی بایوٹک کا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا اپنی ٹیمز جو ہے نا وہ وہاں پر بھیج دیے, جا کے دیکھ لے کوئی اینڈیمک ہے, پینڈیمک ہے, کیا سچویشن ہے. اچھا وہ جب آئے انہوں نے جب اسٹڈی کی یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں جو رپورٹ پر دی تھی وہ بہت حیران کن تھا کہ دیر واز نو سچ اینڈیمک ان دیٹ ایریا. جو ڈاکٹر تھا وہ بغیر کسی ریسرچ کے یا بغیر کسی اینٹی سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرتا تھا, اور وہ ڈاکٹر پھر بتا رہا تھا کہ ہی واز بینڈ, دیر واز نو نیڈ فار پرسکرائب اینٹی بایوٹکس. ان کے تو مطلب ایک پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے نوٹس میں وہ چیز آ گئی تو انہوں نے وہاں پر ہی اس کو روک دیا. تو اسی طرح کے رسپانس یونٹ جو ہے نا ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے. اچھا یہ اس کے بعد جو 2 سلائیڈز ہیں نا وہ آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ مور دین ہاف آف آل انفیکشن دیٹ پیپل کین گیٹ آر زونوٹک, دے کین اسپریڈ بٹوین اینیملز اینڈ پیپل. اب اس میں آپ دیکھ لیں پروٹوزون بھی ہے, سسٹوڈز بھی ہے, نیماٹوڈز بھی ہے, وائرسز بھی ہے, بیکٹیریا بھی ہے اور فنجائی بھی ہے. آؤٹ آف 1415 پیتھوجن 61% آر زونوٹک. آپ دیکھیں نا مطلب اس سے ابھی تک جتنے نون ڈیزیزز ہیں جو ہیومن میں انفیکشن کاز کر سکتے اس میں 61% زونوٹک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اینٹی مائکروبل ریزسٹنس آئی ہوئی ہے, سر نے ایک سلائیڈ میں ایکسپلین بھی کیا کہ اینیمل سے کس طرح کمیونٹی میں وہ آ سکتا ہے وہ ریزسٹنس. اگر اینیمل کو انفیکشن سیم پینسلین, سیم سٹرپٹومائسین, سیم ٹیٹراسائکلین گروپس آف اینٹی بایوٹکس ہوتے لیکن زیادہ کوانٹٹی میں پرسکرائب کیا جاتا ہے. اب وہی ریزسٹنس جو ہے نا آپ لوگوں نے سنا ہوگا مائکوبیکٹریم ٹیوبرکلوسس ہے, اسی طرح آپ نے بوائن ٹیوبرکلوسس کے بارے میں سنا ہوگا کہ اینیملز میں بھی ٹیوبرکلوسس ہو سکتا ہے. تو اب انہی کے لیے اسی طرح کے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کیے جاتے ہیں. اب اگر ایک اینیمل ریزسٹنٹ ہو چکا ہے اور اس کے فلورا یا اس کے پیتھوجن جو ہے نا کمیونٹی میں آ رہے ہیں اور وہ پھر ہیومن کو آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے ول ٹرانسفر دیٹ ریزسٹنٹ ٹو ہیومنز. اور اسی طرح ہیومن سے بھی وہ ریزسٹنٹ جو ہے نا اینیملز میں جو ہے نا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو 61% جو ہے نا زونوٹک ڈیزیز ہیں, پاؤ بیکٹیریل ہو, وائرل ہو, فنگل ہو یا سسٹوڈ اور پروٹوزونس کے ہوں. نیکسٹ پلیز. ویٹرنرین جو ہے جو ویٹرنری پریکٹسز کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا اسپیشل پریکاشنز ہے کہ اگین اسی طرح کے پریکاشن ہے آلموسٹ جس طرح ہیومن. کلین یور ہینڈز اینڈ اکوپمنٹس, سلیکٹ اینڈ یوز اینٹی بایوٹکس اینٹی فنگل اپروپریٹلی, پریونٹ انوائرمنٹل کنٹیمنیشن اینڈ مینٹین ایکوریٹ ریکارڈ آف ٹریٹمنٹس اینڈ جتنا بھی ہے مطلب اس کا ایک پراپر ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ اس نے کون سا اینٹی بایوٹک اینیملز میں جو ویٹرنری پریکٹسز میں جو اینٹی بایوٹک یوز ہوتے ہیں, اور ان کو انوائرمنٹل کنٹیمنیشن کی طرف اسپیشل دھیان دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ جو مطلب ویسٹ جو ہے نا کمیونٹی میں میونسپل ویسٹ میں اگر وہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح کی کنٹیمنیشن آئے گی. نیکسٹ پلیز. لائف اسٹاک اینڈ پولٹری پروڈیوسر پروٹیکٹ پیپل اینڈ اینیملس. ان کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ اگین دے شوڈ ورک کلوزلی ود ویٹرنری ڈاکٹرز. ان کے ساتھ مطلب اگر اینیمل میں کوئی ڈیزیز ہو تو
ہمارے ہاں تو یہ بالکل بہت کم آپ لوگوں نے دیکھا کسی نے کسی اینیمل کو ہاسپٹل لے کے گیا ہو کسی ڈیزیز کے لیے، بس اکثر گھروں میں ہی، حالانکہ اس کا بڑا ایک اسکوپ ہے، تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ایک ویٹرنری ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کون سے میڈیسن پرسکرائب ہے. کیپ اینیملز ہیلدی، یوز اینٹی بایوٹکس اینڈ فنگل ایگزیکٹلی ٹو ایز پرسکرائبڈ، پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ یور ورکر اینڈ دیر از سیف پروڈکشن آف ڈیری اینڈ پولٹری پروڈکٹس. جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کو سیف طریقوں سے جو ہے نا اس کو پراپر پاسچرائزڈ کر کے، یا جو میٹ ہے اس کا پراپر ٹیسٹنگ کر کے تبھی جو ہے نا مارکیٹ میں آنا چاہیے. نیکسٹ پلیز. یہ بہت زیادہ آج کل ورلڈ جو ہے نا اسی پہ کام کر رہا ہے، ون ہیلتھ اپروچ. سب سے امپورٹنٹ، اگر ہم صرف ہیومن کے ہیلتھ کو سپوز فوکس کریں اپنی کمیونٹی میں، ہم ہاسپٹل اچھے بنائیں، اس میں ہیلتھ فیسلٹیز اچھے پرووائڈ کر لیں، لیکن دوسرے سائڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ 61% جو ڈیزیزز ہیں وہ زونوٹک ہے. ہم نے اینیملز کی طرف، اینیملز کے ہیلتھ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے، اچھا، یا اگر ہم نے وہ اینیمل صحت پہ توجہ دی، ہاسپٹل ہمارے ویک ہے، یا جو ہے نا انوائرمنٹ ہمارا کلین نہیں ہے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن جو ڈپارٹمنٹس ہے، انوائرمنٹ، اس لیے کہ وہ انوائرمنٹ کے تھرو ہی جو ہے نا وہ ریزسٹنٹ ہمارے پاس پہنچ رہی ہے یا اینیملس کو جا رہی ہے. تو یہ ون ہیلتھ اپروچ تھرو آؤٹ دا ورلڈ آج کل پریکٹس میں ہے. اٹ از اے کولیبریٹو ملٹی سیکٹوریل اینڈ ٹرانس ڈسپلنری اپروچ ود دا گول آف اچیونگ آپٹیمل ہیلتھ آؤٹ کمز. It works at local, regional, national and global levels. It recognizes the interconnection between human, animals, plants and environment. تینوں کو، یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ دیر از ویری لیس کوآرڈینیشن. ہمارے ہاں سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے ہاں جو ہے نا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ہمارے ہاں جو ہے نا انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، لیکن کیا ہے، دیر از لیک آف کمیونیکیشن. کہ کسی محکمہ میں آپ دیکھیں کہ دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا، یا اسی انفارمیشن سے کوئی اور پروڈکٹیو چیز کو نکالنا، وہ بہت کم ہے. اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے نا اب یہ پریکٹس میں ہے کہ آل شوڈ ورک ان اے کولیبریشن ٹو پریونٹ انفیکشنز اینڈ ایون اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. تو یہ ون ہیلتھ اپروچ جو ہے نا آج کل بہت زیادہ پریکٹس میں ہے. نیکسٹ پلیز. اچھا، وٹ وی کین ڈو. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں ٹو کمبیٹ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. دے شوڈ ورک، ریسرچ جو ہے نا، ریسرچ میں سب سے پہلے دے شوڈ ورک آن نوول اینٹی مائکروبیلس. جو ابھی سر نے بھی ایک امیونو اینٹی بایوٹکس کا ایک کنسیپٹ جو ہے نا وہ بتایا، مجھے بہت اچھا لگا. کہ اس میں مطلب کیا ہے کہ یو شوڈ ورک آن نیو اسٹریٹجیز ٹو کل دا مائکرو آرگینزم. نیو ٹارگیٹس ڈھونڈ لیں، نیو سائٹ اس کے دیکھ لیں، اس لیے کہ ایگزسٹنگ کو تو وہ ریزسٹ ہو چکے ہیں. تو نیو اینٹی مائکروبیل کے لیے سر جو ہے، یا دوسرا یہ اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ اینٹی مائکروبیلز ہیں اس کو ہم ماڈیفائی کر لیں. آپ نے یہ کوئموکسل کے نام سے جو آج کل اینٹی بایوٹک ملتا ہے نا، یہ کیا تھا؟ ایموکسیسلین کو ریزسٹنٹ تھا، کلیولینک ایسڈ اس کے ساتھ ملایا تو ریزسٹنٹ والا جو ٹارگیٹ تھا اس کو انہوں نے کور کیا. تو اس طرح کے، یا اسی طرح آپ لوگوں نے ایک اور نام سنا ہوگا، ڈرگ ریپرپزنگ. مطلب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ایک ڈرگ ہم نے ایک ڈیزیز کے لیے بنایا ہے، مارکیٹ ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور بھی ٹارگیٹ ہو کسی اور آرگینزم میں. اس میں کچھ ایگزامپلس بھی آپ کو دے سکتا ہوں. یہ جو ایمپوٹریسن بی تھا، اٹ واز یوزڈ اگینسٹ سسٹمک فنگل انفیکشن انیشیلی، لیکن بعد میں جب دیکھا گیا کہ لیشمینیا اینڈ فنجائی دے شیئر دا سیم ٹارگیٹ ان دیئر پلازما میمبرین. سو وٹ ایرگوسٹیرول جو ٹارگیٹ تھا، سو دیٹ واز ریپرپزڈ فار لیشمینیسز. اسی طرح ملٹفوسین تھا، میگلومین انٹرمونیٹ تھے. آل دیز ور سم ادر ڈرگز بٹ لیٹر دے ور ریپرپزڈ فار سم ادر ڈیزیزز. تو اس طرح کے ریپرپزنگ ہونے چاہیے. رپورٹ آف ریزسٹنٹ مائکروبس، مطلب یہ ریگولرلی جو ہے نا ہمیں اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے. مطلب ایسے پروجیکٹس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے جس میں کسی نہ کسی طرح وہ ریزسٹنٹ والا پارٹ ہو. ان رپورٹڈ کیسز ڈیو ٹو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ، ہمارے یہاں اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ جو ڈیتھس ہوتی ہے یا جو انفیکشن کی پرولانگیشن ہے،
وہ ہمیں اکثر رپورٹ نہیں کرتے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا کام ہونا چاہیے. افیکٹ آف کلائمیٹک چینجز آن ڈیزیز اسپریڈ, یہ جو میں نے ابھی بتایا ون ہیلتھ میں امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے کہ اس پہ بھی مطلب جو اب دیکھیں انوائرمنٹل جو سائنٹسٹ ہے انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ کے, وہ یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈینگی جو ہے اس کے لیے جو فیوریبل سیزن تھے مارچ ٹو مئی اینڈ تک, پھر جون میں نہیں, جولائی ٹو اکتوبر. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کے کیسز جو ہے نا دسمبر میں بھی آتے ہیں, جنوری میں بھی آتے ہیں, فیبرری میں بھی آتے ہیں, بیکاز دوز ویکٹرز دے ہیو سروائیوڈ ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز اینڈ دے کین اسپریڈ ناؤ دا ڈیزیز. اسی طرح دوسرے اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے جو ڈیزیز ہیں اس پہ کلائمیٹک چینجز کیا اثر ڈال سکتے ہیں. ڈفرینشیل ڈائگنوسس بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے اوائل اگو بتایا کہ صرف نمونیا کا میں نے اگزامپل دیا کہ اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہیں کریں گے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ صرف اسی نمونیا کے 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف بیکٹیریا رسپانسبل ہے. اس کے لیے وائرس بھی رسپانسبل ہو سکتا ہے, فنگس بھی رسپانسبل ہو سکتا ہے. تو ڈفرینشیل ڈائگنوز پراپرلی ڈائگنوز کرے تبھی جو ہے اینٹی بایوٹک پرسکرائب. اور ویکسین ڈیولپمنٹ پہ جو ہے نا جو ریسرچرز ہیں نا جو وہ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگز وچ وی کین ڈو ایٹ انسٹیٹیوشنل لیول. جو فیکلٹی ہے, جو ریسرچ اسکالرز ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹیک ہوم میسج فار آل آف یو, کہ آپ اپنے ساتھ کون سا میسج یہاں سے لے کے جائیں گے. مطلب اگر ہم کوئی اور چیز نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ یہ 2-3 چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ وی شوڈ اونلی یوز اینٹی بایوٹکس وین پرسکرائب بائی اے سرٹیفائڈ ہیلتھ فزیشین. کہ ہم اپنی طرف سے یہ پریکٹس میں جو ہے نا یہ لے آئیں کہ ہم صرف انہیں اینٹی بایوٹکس کو یوز کریں گے جو ایک سرٹیفائڈ ہیلتھ فزیشین جو ہے نا ہمیں پرسکرائب کرے گا, یا فارماسسٹ جو ہے. Always take the full medication prescription even if you are feeling better. مطلب یہ بھی ہے نا کہ ہمیں 1 مہینے کا یا 2 ہفتوں کا ڈوز پرسکرائب کیا جاتا ہے, ہم 1 ہفتے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے, ہم یا ایسا فیل کرتے ہیں کہ سمٹم جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بیکٹیریا مائکروب دے آر اسٹل ان یور باڈی. اب وہی جو ہے نا ریزسٹنٹ ہوں گے. جو پراپر ڈوز آپ یوز کریں گے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کل ہو سکتے ہیں. تو وہ لو ڈوز سے یا جو پراپر ڈوز ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ جو ہے نا ریزسٹنٹ بن سکتے ہیں. نیور یوز لفٹ ور اینٹی بایوٹکس. گھروں میں جو لفٹ ور اینٹی بایوٹکس ہیں جو پڑے ہوتے ہیں, اگر ایک پرسن ایک سے ٹھیک ہو گیا تو دوسرا جو لفٹ ور اینٹی بایوٹکس ہے جو ہے نا وہ یوز نہ کریں. سو آل دس واز فرام مائی سائڈ اینڈ آئی ہوپ you will practice all those practices which are meant for stopping antibiotic resistance. Thank you so much. I will request to our technical team to replay that awareness video for our respected VC. یار ٹھیک نہیں ہوا ہے. طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, حالانکہ میڈیسن کھائی تھی پھر بہتر ہو گیا, لیکن اب دوبارہ سے وہی کھانسی اور سانس لینے میں دشواری. پراپر لے رہے ہو, کون سے والے میڈیسن لے آپ نے؟ ہاں یار لاسٹ ٹائم یہی دوائی استعمال کی تھی, میں نے سوچا کہ اس مرتبہ تھوڑی ڈوز زیادہ کر دوں, شاید فرق پڑ جائے. یہ جو آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ڈوز ہے اور یہ صحیح ٹیبلٹ ہے آپ کے گلے کے لیے؟ یار میں نے تو بس گوگل پہ سرچ کیا تھا اور اسی کے حساب سے میڈیسن لی ہے. اچھا, میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا, اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ ان کے ساتھ اپنا جو آپ کا پرابلم ہوگا وہ ڈسکس کر لیں گے,
ڈاکٹر آپ کو پراپرلی جو ہے وہ ڈائگنوز کر دے گا اور آپ کو سجیشن دے دے گا کہ آپ کسی لیبارٹری چلے جائیں. اچھا, لیبارٹری جا کے آپ نے اپنا پرچہ لیبارٹری والے کو دینا ہوگا جس پہ ڈاکٹر نے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ریکمینڈ کیا ہوگا. لیبارٹری جانے کے بعد آپ ان کو اپنا پرچہ دیں گے, وہ اسی پرچے کے مطابق آپ سے سیمپل لیں گے. اور وہ سیمپل کو انالائز کریں گے, اس کو ایگزامن کریں گے. اور اس کے بعد اسی کے مطابق ڈاکٹر کو ایک سجیشن لکھ کے دیں گے کہ آپ کو کون سی میڈیکیشن یوز کرنی چاہیے, کون سی نہیں. جیسے ہی آپ کا ریزلٹ آ جائے گا آپ کو ایک پرچی دی جائے گی جس پہ کچھ میڈیسنز لکھے ہوں گے, لیکن وہ آپ نے ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر استعمال نہیں کرنے ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا ہوگا. ڈاکٹر دوبارہ سے آپ کے جو ٹیسٹ ریزلٹس ہوں گے وہ دیکھیں گے اور اسی کے مطابق آپ کو دوائی لکھ کے دے دیں گے. اور اس کے بعد آپ اپنی نزدیکی کسی بھی فارمیسی سے وہی میڈیکیشنز پرچیز کر لیں گے, اور جو ڈوز اور جتنے دنوں کے لیے آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیے ہوں گے آپ نے وہی ڈوز اور اتنی ہی ٹائم کے لیے وہ میڈیکیشنز یوز کرنے ہیں. آئیں ہم اپنے مستقبل کو بچائیں اور اینٹی بایوٹکس کو غلط استعمال کرنے سے روکیں. Ladies and gentlemen, it is an honor to have with us our esteemed chief guest, Mr. Mohsin Iqbal. Mr. Iqbal served as the Deputy Secretary at the CM Secretariat, where he plays a pivotal role in shaping governance policies and initiatives at the highest level. His extensive experience and expertise in governance matters have made him a respected figure in our community. As our chief guest, Mr. Mohsin Iqbal brings a wealth of knowledge and insights that will undoubtedly enrich our discussions and enhance the impact of today's seminar. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Mohsin Iqbal as he shares his valuable perspective with us. Thank you so much, worthy Vice Chancellor Saab, Dr. Zafar Iqbal Saab, Dr. Momin Khan Saab, respected faculty members, dear students, ladies and gentlemen, good morning. It is indeed a privilege for me to be here among such learned people, and it also brings an immense pressure on me to be speaking among such learned professors on the topic that is purely a science subject. However, I'll try my best to put forward some few takeaways and few thoughts for the audience to be pondered upon when they leave this session. So I'll stick to four things. First, I'll go for population growth, then I'll just give you something about pluralism, then tolerance, rationality, and then somehow the topic that we have discussed, in which worthy Dr. Momin Saab pointed out something related to health care issues and waste management from all the municipalities that we are in, that municipality in which we live around. First of all, سر نے کچھ چیزوں کے بارے میں ہائی لائٹ کیا. کل مجھے I had this experience to visit one of the teaching hospital here in Peshawar, Khyber Teaching Hospital. I entered into the OPD and it is alarming for us. اتنے پیشنٹس دیکھ کے, مطلب for a health care system for our province, مطلب we are seeing a disaster coming. Frankly speaking, ہم ایک ڈیزاسٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے. اتنے لوگوں کو کیسے کیٹر کیا جائے گا؟ It's impossible for us. For a province like Khyber Pakhtunkhwa with meager resources, it's impossible to cater. Population growth rate جو recent census ہے 2.9%. کوئی اندازہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ With 2.9% growth rate,
اس کا مطلب ہے کہ with 2.9% گروتھ ریٹ اگلے 10 سے 14 سال میں ہماری آبادی 8 سے 10 کروڑ اور بڑھ جائے گی, 8 to 10 کروڑ. میں اس کو آپ لیٹ می پٹ اٹ ان ادر وے. اس وقت ہمارے پاس اراؤنڈ 1.7 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ ہمارے پاس چیلنج ہے, اس کو اسکول میں کیسے لائیں. ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر جو ہمارا ہے, جو اسکول جو اسٹیٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, جو پرائم رسپانسبلٹی ہے, جو آپ کو پرائمری ایجوکیشن دے گی, جو آپ کو ہیلتھ فیسلٹی دے گی, جو بیسک انفراسٹرکچر دے گی, مثال کے طور پہ آپ کو روڈ دے گی, آپ کو سیف کلین ڈرنکنگ واٹر دے گی, اور اس طرح کے اور ایمینٹیز آپ کو دیں گی. ود دس انفراسٹرکچر جو اب ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس 1.7 ملین بچے کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو ہم کیسے مین اسٹریم میں لائیں. ایک دوسرا جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس کے پاس ہمارے پاس اسکولز میں بیسک فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. فیسلٹی سے مراد ان کے پاس واش روم نہیں ہے, کلاس روم نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, باؤنڈری وال نہیں ہے, لیٹ الون ان کو ہم تعلیم کیا دیں گے. چیلنجز میں آپ کو صرف موٹا موٹا کر کے بتا رہا ہوں کہ چیلنجز کیا ہیں. آپ نے سنا ہوگا 2022-23 بجٹ میں ہماری ایلوکیشن تھی کوئی اراؤنڈ 92 بلین. ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کے اراؤنڈ ہم سب سے زیادہ, ہم نے کلیم بھی کیا کہ سب سے زیادہ ہم اسپینڈنگ کر رہے ہیں ایجوکیشن میں, کوئی 13 to 14% آف دا ٹوٹل آؤٹ لے ہے ہمارا. لیکن 92 بلین میں سے ہمارا 80 to 85 بلین جو ہمارا کرنٹ سائڈ ہے اس پہ جا رہا ہے. کرنٹ سائڈ سے مراد کہ ہم لوگوں کو سیلری دیتے ہیں, جو ان کی کنٹینجنسی ہے, کوئی بجلی کا بل ہے اسکول کا, کوئی تیل ہے, کچھ اور ہے, اس پہ ہم دے رہے ہیں. جو ریئل ڈیولپمنٹل سائڈ کا ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ اراؤنڈ 7 to 8 بلین روپیز تھا. 8 بلین میں آپ صوبے کو کیٹر کریں گے. اس میں ہم نے نیا اسکول بنانا ہے, نئی اسکولز اپ گریڈیشن کرنی ہے. دس از ریئل ٹائم سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. صوبے کی حالت یہ ہے, دا پروونس, جب اس وقت دا مومنٹ آئی اسپیک ہمارے پاس جو امپلائیز ہیں اس کو سیلری دینے کے پیسے نہیں ہیں. 2 months بیک ہم لٹرلی ڈیفالٹ کر گئے تھے, پروونس ڈیفالٹ کر گیا تھا, یہ آپ کو پتہ نہیں چلا. یہ سچویشن ہے. اور جو سر جس ہیلتھ کیئر کی, پھر آگے جا کے ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو کل جو میں نے KTH میں دیکھا ہے, اٹ از الارمنگ. کیسے دیں گے لوگوں کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ 10 سالوں میں جو 8 کروڑ کی آبادی اور بڑھ رہی ہے, اس کے لیے مجھے اسکول بھی چاہیے ہوگا, اس کے لیے مجھے ہسپتال بھی چاہیے ہوگا, اس کے لیے مجھے روڈ بھی چاہیے ہوگا, اس کے لیے مجھے پینے کا پانی بھی پرووائڈ کرنا ہوگا. یہ بیسک چیزیں ہیں, میں کہاں سے دوں گا اس پوزیشن میں دیکھیے. تو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. اور اس طرح کی چیزیں سن کے, جیسے سر نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا, یہ لوکل میں آپ کو بات کر رہا ہوں, جو لوکل ہم ادھر فیل کر رہے ہیں یا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. جو انٹرنیشنلی ہمارے اوپر جو سینکشنز لگ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر, جو سر نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ الارمنگ ہے. فار ایگزامپل پولیو کی وجہ سے ہم اب بھی, ہمیں جس بےعزتی کا, سوری ٹو یوز دس ورڈ, جس بےعزتی کا ہمیں انٹرنیشنلی وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وین وی سٹ ان دا میٹنگ, اور جو باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں, بیکاز وی آر دا اونلی کنٹری لیفٹ ود دس وائرس, اور ہمیں مطلب کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا. بیکاز دیر آر ریجنز جہاں ہم جا ہی نہیں سکتے, اینڈ وی آر کیریئر. انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں پیسے دے رہی ہے کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو بچا لو, اس لیے ہمیں پیسے دے رہی ہے کہ اپنے بچوں کو امیون کراؤ اور ہمارے بچوں کو بچاؤ. مطلب وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ پہ کوئی, وہ اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں. کہ ریسنٹ اسٹڈی جو وہ کر رہی ہے, 1.5 ملین اراؤنڈ پیپل مائیگریشن پروفیشنل جو ہیں ابھی گئے ہیں. تو ہم ڈیلی بیس پہ صرف جو ہم جا رہے ہوتے ہیں, پاکستانی کمیونٹی جو باہر جا رہی ہوتی ہے, ان کے لیے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا سرٹیفکیٹ ہے, آپ نے, مطلب میں ابھی ایئرپورٹ پہ جاؤں گا, وہ سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی مجھے پولیو کے قطرے پلائیں گے. صرف یہ سیرا ہمارے اوپر ہی, مطلب وی ٹیک پرائڈ کہ یہ صرف ہمارے اوپر ہی ہے. ٹھیک. سو دیز آر دا چیلنجز. سر نے جس کی طرف اشارہ کیا, ہیلتھ کیئر سسٹم. پھر سر نے ایک اور طرف اشارہ کیا, جو ہمارے پاس پروڈکٹس آ رہے ہیں فوڈ کے,
جو ڈیری کے پروڈکٹس آ رہے ہیں, مطلب آپ ادھر چیلنجز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, آپ ادھر پشاور میں جائیں, جو ہمارا سیوریج کا لائن ہے اسی لائن میں آپ کو جو واٹر سپلائی ہے اس کے پائپس ملیں گے. وہ سیوریج کا لائن آپ کے جا کے, یہ پشاور کے پیریفریز میں جائیں, یونیورسٹی کے ہارڈلی 150 میٹرز میں اندر جائیں, جو مین ہمارا جو بورڈ سے نیئر گزر رہا ہے, جس پہ سارا سیوریج بھی جا رہا ہے, یہ پانی آ رہا ہے پیچھے ورسک سے, اور یہ آگے جا کے ہمارے کھیتوں میں, جس سے آپ مزیدار قسم کی سبزی بھی ہم ڈیلی بیس کے کھا رہے ہوتے ہیں. دیز آر چیلنجز. تو اس کو ہمیں کیٹر کرنا پڑے گا, اور کریں گے کیسے, وہ اینڈ پہ میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ وی موو آؤٹ آف دس جو ڈیزاسٹر ہم جس وقت ابھی جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں. سیکنڈلی, سر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کی طرف اشارہ کیا, سر مومن صاحب نے, کہ اب ہمیں ہماری بلڈ ڈونیشنز کو بھی نہیں لیا جا رہا. مطلب یہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے نالج میں اضافہ کیا سر نے. تو یہ ایک اور ہم مطلب یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ اب ہم سے کوئی بلڈ بھی نہیں لے گا, ہم ڈونیشن بھی بلڈ ڈونیشن بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک اور وہ تھی جس کی طرف سر نے اشارہ کیا, اور ہمارے لیے مطلب اٹس این ایڈیشن ٹو مائی نالج. لیکن بدقسمتی سے یہی ہوگا جیسے سر نے بتا دیا. ہم جائیں گے اس چیز کی طرف, نئے دور کے نئے تقاضے ہیں. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے نئے دور کے تقاضوں میں اپنے آپ کو, اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. جو ہمارے لیے ایزی وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ریسرچ ہو رہی ہیں, جو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ایکسیسیبل ہے. شکر ہے کہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, تو ہمارے لیے ایکسیسیبل ہے. ہم وی کین ایزیلی کوپ اپ ود اٹ, جلدی یہ چیزیں اڈاپٹ کر کے, اور ہم اپنی چیزوں کو مینیج کر سکیں. جو ٹریڈیشنل جو ہماری اپروچ تھی, جو ریٹورکس تھے, اس کو چھوڑنا ہوگا. جو ریٹورکس, مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو بڑے قوم, بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی قوم ہے اس کرۂ ارض پہ. ٹھیک ہے, تو وہ ریٹورکس کو چھوڑیں. ہم کچھ قوم نہیں ہے, اسٹارٹ ورکنگ اپون اٹ. یہ مائنڈ میں رکھیں کہ ہم کچھ قوم نہیں ہیں, ہم نے کچھ ابھر کے, ہم وی ہیڈ ٹو اسٹینڈ, اور اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ابھی میں آپ کی لائبریری کے میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا, جب بیک ان 2014 جب ہم پڑھ رہے تھے, تو سینٹرل لائبریری پشاور یونیورسٹی کا میں نے ڈیٹا اٹھایا تھا. آن ایوریج جو بکس ایشو ہوتی تھی منتھلی 79 to 85 بکس اسٹوڈنٹس ایشو کرتے تھے. 79 to 85. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو لائبریریز. ہمیں جانا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, کتابیں کھولنی پڑے گی, اور جو پرانی ریٹورکس ہے اس سے نکلنا پڑے گا. اگین میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں, کہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں. ہم نے $1.5 بلین کے لیے پچھلے 8 مہینوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو, فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو, کہ ہمیں قرضہ دے, بیل آؤٹ دے ہمیں. جو ابھی ریسنٹ ورلڈ کپ ہوا ہے قطر میں, یو نو واٹ واز دا کوانٹم. ورلڈ کپ کتنے میں ارینج کیا تھا انہوں نے؟ $228 بلین. ایک ایونٹ $228 بلین. اور ہم ادھر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم آپ کی یہ کریں گے اور ہم آپ کا وہ کریں گے. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیز ریٹورکس. پوائنٹ یہ میں آپ کو اسٹریٹ اوے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں. ڈیفینس اسپینڈنگ, ٹاپ 5 ڈیفینس اسپینڈنگ کنٹریز کون سی ہے؟ 5ویں نمبر پہ سعودی عربیہ $69 بلین ایئرلی. یہ 2022-23 کی فگرز میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. نمبر 4 انڈیا $76 بلین. تھرڈ رشیا $89 بلین. سیکنڈ نمبر پہ چائنا $226 بلین ڈیفینس اسپینڈنگ. کین یو امیجن یو ایس اے کتنا کر رہا ہے ٹاپ پہ؟ وائلڈ گیس بتائیں مجھے, کتنی اسپینڈنگ ہوگی صرف ڈیفینس کی؟ اینی وائلڈ گیس؟ $801 بلین صرف ڈیفینس اسپینڈنگ کی. اپارٹ فرام جو وہ ڈونیشن جو انہوں نے یوکرین میں اسسٹنس پرووائڈ کی ہے, وار اسسٹنس, یہ اس سے ہٹ کے ہے. $801 بلین. میں پرسوں دیکھ رہا تھا نئی ٹیکنالوجی AI سے F-15 یہ فائٹر پلین AI سے
55 منٹس کی انہوں نے فلائنگ کی ہے, 585 کلومیٹرز کور کیے. اے آئی مینس کہ اس میں پائلٹ نہیں تھا. اینڈ دین ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم آپ کی اے سی کی تحسی کریں گے. کم آؤٹ آف دیز ریٹورکس. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کے لیے ہمارے پاس ضروری چیز جس کی طرف میں جا رہا ہوں, نمبر 1 پلورلزم کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا, پروموٹ کرنا پڑے گا. پلورلزم کیا ہے؟ نیو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کیا ہیں کہ جتنے بھی ڈائیورسفائڈ معاشرہ ہوگا اتنی ہی ترقی جلدی ہوگی. مثال کے طور پہ جس میں سے جینڈر بھی ہے, جس میں سے کاسٹ بھی ہے, جس میں سے ریلیجن بھی ہے, جس میں سے مختلف چیزیں مل کے. فار ایگزامپل 52% ہماری فیمیل پاپولیشن ہے, لیکن ورک فورس میں جو ہماری اکنامک اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ 21% ہے. 52 اگینسٹ 21, یہ مارجنلائز ہیں. لیٹ الون مارجنلائز کمیونٹیز جس میں سے ہمارے پاس ٹرانسجینڈرز ہیں, جو اسپیشل ایبلٹیز کے لوگ ہیں, اس کو تو سائڈ پہ کریں. لہٰذا پلورلزم کو سپورٹ کرنا پڑے گا. فیمیل جینڈر امپورٹنٹ رول ہے. یہ اویئرنیس سیشن, دس از ون آف دا اسٹیپ جس میں ہم جا رہے ہیں. اویئرنیس ہمیں آج کے سیشن سے بڑی اویئرنیس ملی. یہ بالکل سر کی بات ٹھیک ہے. یہ میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہمارے حجرے میں ایک کمرے میں ایک دوائی پڑی تھی, جیسے سر نے کہا. ایک بابا آیا, مہمان تھا, اس نے دوائی اٹھا کے کھا لی. ایگزیکٹلی یہ کسی نے پوچھا بابا یہ کیا کر رہے ہو, اس نے یہی ایک جواب دیا تھا کہ کسی چیز کے لیے تو ٹھیک ہوگی بیٹا. مطلب یہ دوائی کسی چیز کے لیے بنی ہے, بیماری کے لیے, تو چلو مجھے بھی وہ ہوگی تو ٹھیک ہوگی نا. تو وی نیڈ ٹو, یہ ایک اویئرنیس ہے جس اس سیشن سے ہمیں ملا. سیکنڈلی جو فیمیل جینڈر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ, مطلب ٹھیک ہے دیر آر بیریئرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سوسائٹل بیریئرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو, ہم آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ کچھ نہ کچھ پارٹ پلے کریں. زیادہ نہ ہے تو کچھ نہ کچھ ایٹ دس اسٹیج, لیکن لیٹر آن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ایکول ان اکنامک. اس میں ایک وہ چیز, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹالرنس کو پروموٹ کریں. اور ٹالرنس یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, ایک دوسرے کی سنیں گے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, وی نیڈ اکیڈیمیا, نیڈ انسٹیٹیوشنز لائک دیز نیڈس ٹو انکلکیٹ کہ کنسٹرکٹیولی اسٹوڈنٹس کو کیسے انگیج کیا جائے, پلس اس میں ایبلٹی ٹو لسن, یہ ہمیں پروموٹ کرنا ہے, اسٹوڈنٹس میں ڈالنا ہے. دا ایبلٹی ٹو لسن. آپ باہر جائیں گے, اللہ کرے آپ کو ایکسپیرئنس ہو, آپ کہیں باہر جائیں, یورپ میں جائیں, پڑھے لکھے پروفیسرز ہوں گے, میں اس کے سامنے بات کروں گا, مجھے پتہ ہے کہ میں آئی اسپیک نان سینس, لیکن وہ سنے گا, اچھا بتائیں ذرا اور بتائیں, بیکاز دے ہیو دس ایبلٹی ٹو لسن. دا مور یو لسن دا مور یو لرن. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ میں سب سے زیادہ ہے میرے پاس, تو ہم زیادہ سے زیادہ بولتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انکلکیٹ دس پرٹیکولر اسکل ان آر اسٹوڈنٹس, ان آر سیلف, کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنیں. تھرڈلی ریشنلٹی کی طرف ہم جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ریٹورکس کو چھوڑنا ہے, لائبریریز کی طرف واپس جانا ہے, بکس کی طرف واپس جانا ہے. نئے نئے اسکلز آ رہے ہیں, سیٹ اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس کو جلدی سے جلدی اپنانا ہے. جو ٹیکنالوجیکل اسکلز ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم بہت دور ہیں. اے آئی ایک نیا ایک وہ آیا ہوا ہے جس سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اور دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں. اینڈ وی ہیو ٹو کمپیٹ. اور یہ 24 کروڑ ہے, مطلب بگ مارکیٹ, اٹس اے بگ مارکیٹ. تو ہم پوٹینشلی اس کو پازیٹیولی بھی لے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنیکل سکلز, جو اس طرح پوائنٹ میرا یہ تھا کہ ہمارے پاس آلریڈی آن دا پلیٹ اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا فار گورنمنٹ ایٹ دس لیول سیمز امپاسبل. لہٰذا ہم نے مل کے کلیکٹیولی ان اے سینس کہ صرف گورنمنٹ پہ ہی نہیں چھوڑنا, انسٹیٹیوشنز لائک دیز, پرائیویٹ سیکٹر, لوکل کمیونٹی انگیج کر کے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اکٹھے ہو کے اس دلدل سے تھوڑا سا کچھ نکل کے تھوڑا سانس لے, اینڈ دین وی موو آن. ونس اگین سر, ایٹ دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی گریٹیٹیوڈ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا ادھر.
اینڈ دیر آر مینی ٹیک اویز جو بالکل ہمارے جو گورننس سائڈ پہ, جو ہمارے ہیلتھ سیکٹر سائڈ پہ, جیسے پبلک ہیلتھ کی طرف سر نے اشارہ کیا, دیر آر مینی ٹیک اویز جس پہ ہم بالکل وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ ایٹ لیسٹ ایٹ دس اسٹیج کہ اس میں اویئرنیس تو آ جائے. مطلب دیر آر مینی تھنگس جو ہمارے لیے بھی نہیں تھی, لہٰذا وی شوڈ کنٹینیو arranging such sort of good events, constructive events, and Dosti Foundation has always been welcoming in arranging and sponsoring such sort of events جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو معاشرے کے لیے جو زیادہ فائدہ مند ہے. سو تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. Ladies and gentlemen, as we draw near to the conclusion of this seminar, it is my privilege to invite someone whose leadership and guidance have been instrumental in shaping our university's vision of excellence. Please join me in welcoming our esteemed Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Salimur Rahman, who shared his closing remarks and reflection on today's insighting news. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, ڈاکٹر مومن صاحب, امون صاحب, فیصل عرفان صاحب, faculty members, students, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Thank you very much for all of you being here. This seminar or talk was arranged on a very short notice. Just 2 days back, Amir Aziz and Dr. Shabir came to me, and I'm really delighted to see full hall. اس لیے کہ عام طور پہ جب ہم لوگ ارینج کرتے ہیں سیمینار یا کوئی کانفرنس تو ہمیں لوگوں کو کلاسوں سے کھینچ کے لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی ایک مثال دی کہ لائبریری میں بہت کم کتابیں ایشو ہوتی ہیں. دس از انفارچونیٹ بٹ دس از دی وے اٹ از, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آج کسی کو مجبور نہیں کیا گیا اور اتنا زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں چاہے میں انجینئر ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے, ہر ایک کے لیے یہ چیز ریلیونٹ ہے. تو ایک اچھے ٹاپک پہ جو چیز ارینج کی گئی, میں ڈاکٹر صاحب کا تو میں نے ٹاک بھی زیادہ تر سن لی. اٹ واز ویری انفارمیٹیو اینڈ ان سم تھنگس آئی ووڈ سے آئی اوپنرس. کچھ باتیں ڈاکٹر مومن نے کہیں یا کچھ محسن صاحب نے, ریئلی آئی اوپنرس کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اٹ از آلسو ریئلی انکریجنگ ٹو سی ینگ آفیشیلس فرام پروونشل گورنمنٹ جن کو چیزوں کی سمجھ بھی ہے, جو کلیئرلی اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دے ہیو گڈ ویژن کہ آگے بھی دیکھ رہے ہیں. دے آر ناٹ ڈی مورلائز کہ بس ہم تو تباہ ہو گئے ہیں. کل بھی یہاں پہ ایک فنکشن تھا, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے حالات خراب ہیں ملک کے, لیکن باقی دنیا کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, قومیں اسی طرح کبھی نیچے جاتی ہیں کبھی ابھرتی ہیں. تو نیچے جانے کا شاید ہم اس باٹم پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ مزید نیچے جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ ہم نے ابھرنا ہے, اور اس ینگ جنریشن سے ہمیں بڑی توقعات ہیں. ٹھیک ہے, ینگ جنریشن کے ایک نمائندے کو آج ہم نے دیکھا ہے, بڑی سی ان کی باتیں مجھے پسند آئیں. تو انشاءاللہ کل آپ کو بھی یہ اپرچونیٹی ملے گی. تو ہمت نہیں ہارنی. جتنے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس میں اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کسی کورس میں ایف آیا ہوا ہے, آپ کا جی پی اے 0 ہوگا, آپ ڈی گریڈ بھی لیں گے, جی پی اے جمپ کرے گا. بی سے اے بنانا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایف سے ڈی میں یا سی میں آنا آسان ہوتا ہے. اسی طرح جس کنڈیشن میں اس وقت ہمارا ملک ہے, یہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ ہمیں بہت زیادہ بوسٹ دے سکتی ہے. تو وہ ایفرٹ ہم نے, آپ سب نے کرنی ہے. باقی قصے سنانے کے لیے بہت ہیں. میں اگر ڈاکٹر صاحب نے سب نے کچھ چیزوں پہ بات کی, اور وہ ایک ایسا ہمارا نیشنل کریکٹر ہے کہ ہم سب کے پاس وہ قصے کہانی ہوں گی. ایک ابھی سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک دوائی جو کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دی تو کیا دوبارہ اس کو استعمال کرنا بھی سیلف میڈیکیشن ہے یا نہیں ہے. اس سے مجھے 2 چیزیں یاد آئیں. ایک اتفاق سے ہمارے اس وقت ڈپٹی سیکرٹری تھے, آج کل سے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, فضل حسین صاحب, آپ سے جانتے ہو. انہوں نے سنایا تھا ان کی فیملی میں کوئی خاتون تھیں, ان کو ڈاکٹر نے ایک میڈیسن پرسکرائب کی تو ٹھیک ہو گئیں. تو کہنے لگے کچھ عرصے بعد کہ 5-6 مہینے بعد وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئیں
تو اس ڈاکٹر نے پہچان لیا کہ آپ لاسٹ ٹائم آئی تھیں تو آپ کو مسئلہ تھا, وہ ٹھیک ہو گئی, آپ اس دوائی سے دوبارہ نہیں آئیں. تو اس نے کہا ماں کو پکپلا تھوڑا پیزا کسانا تو ورک لاٹھول پیٹک چھوئی دی. ہمارے یہاں پہ پی ایف بڑا بیر کیمپ میں ایک سعودی آفسر آئے ہوئے تھے, یہ بڑی پرانی بات ہے 80s کی. تو جب وہ جا رہے تھے تو ایک فیئرویل پارٹی ہوتی ہے عام طور پہ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے, تو اس میں اس نے ایک چیز شیئر کی. اسے جب پوچھا گیا کہ پاکستانی ہو کے آپ نے کیسا پایا, تو اس نے کہا جی ہر پاکستانی ڈاکٹر بھی ہے اور عالم بھی ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کہتا ہے کہ ڈاکٹر وہ اس لیے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا میس میں رہتا تھا بڑا دیر میں, کہنے لگا میرا پیٹ خراب ہو گیا, ڈیسنٹری ہو گئی. تو میں نے صبح بیٹمین سے کہا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا. تو اس نے پوچھا ناشتہ کیوں نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیٹ خراب ہے. تو کہنے لگے فلیجل لے لو. تو بیٹمین نے اسے کہا تم فلیجل لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. خیر اس کے لیے گاڑی منگوائی گئی. تو جب اس نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جاؤ, تو ڈرائیور نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی میرا پیٹ خراب ہے. کہتا ہے ایک فلیجل کھا لو. خیر وہ وہاں سے چلا ڈاکٹر کے پاس گیا. تو سب سے اچھا جواب اس کو ڈاکٹر سے ملا. جب اسے ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے کہا آنے کی کیا ضرورت تھی, فلیجل کھا لیتے. اور کہنے لگا عالم اس لیے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم میں سے کوئی نماز کے وقت ہاتھ نیچے باندھتا ہے کہ اوپر باندھتا ہے. تو کہنے لگا میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو سعودی تھوڑا سا ہاتھ اوپر باندھتے ہیں. کہتے ایک بچہ آیا, اس نے ہاتھ میرے پکڑ کے کھینچ کے نیچے کر دیے. تو وہ مجھ سے زیادہ جانتا تھا کہ اسلام کیا اور ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں, لیکن ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آج ہم نے سنے کہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. ہم ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ابھی ڈوز پوری نہیں ہوئی, تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. ایک بڑا اچھا سوال یہاں سے آیا تھا کہ دوائیوں کی انٹریکشن, کہ اگر ایک دوائی دوسری حد نہیں کھانی چاہیے تو یوزلی آپ کو. تو دس از گڈ کہ آپ لوگوں نے انٹرسٹلی سوچا اور سوال پوچھے. آبویسلی یو کین آسک مینی مور کویسچنس بٹ وی ہیو لمیٹڈ ٹائم. سو انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی ہم چیزیں ارینج کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کی لرننگ کے لیے, اور ایک دوسرے سے مل کے ویسے بھی لرننگ ہوتی ہے. سو تھینک یو آرگنائزرز اینڈ میڈیا, اور ایک دفعہ پھر تمام گیسٹ جو آئے ہوئے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. I invite to the stage the chief organizer of this seminar, Mr. Yasir Khan, for the thank you message. Yasir Khan is not just a student of microbiology here at Sarhad University, he is also a dedicated volunteer at Dosti Welfare Organization for past 2 years. His passion for addressing genetic disorders and health-related issues is truly commendable. And today marks his second successful seminar here at Sarhad University, where he has actively worked to prevent and raise awareness about these crucial topics. Please join me in giving a warm round of applause to Yasir Khan for his tireless efforts and contribution to making this seminar a success. Mr. Yasir, the stage is yours. Assalamu alaikum. On behalf of organizers teams, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for your invaluable contribution to our seminar, to our esteemed chief guest, Mr. Mohsen Iqbal, and our Vice Chancellor, Professor Dr. Salimur Rahman. Thanks for your gracing us with your presence and for your inspiring words of wisdom. Your participation elevated the seminar to new heights. A special thanks to our distinguished speakers for sharing their expertise and insights, enriching our understanding of antibiotic resistance and its amplification. I also want to express my sincere appreciation to all of our collaborative partners, including Dosti Welfare Organization and NCHD, to our guests from various departments, including OREC, Institute of Nursing Science, Pharmacy Department, and Sarhad Institute of Allied Health Sciences. Thank you so much. And also I would like to thank our media team for their valuable contribution. I extend my heartfelt thanks to our dedicated staff organizers and student organizers for their outstanding contribution to the success of our seminar. Your hard work, meticulous planning, and dedication behind the scene were crucial in ensuring a seamless and impactful seminar.
Last but not least, a heartfelt thanks you to all of the participants who attended the seminar. Your engagement, enthusiasm, and commitment to learning were truly commendable. Thank you once again for being a part of this important seminar. Thank you so much. Before we conclude this seminar, I wish to express our gratitude and recognition for the dedication and the hard work of those who have made this event possible. It is with a great pleasure that we represent sheets and certificates of appreciation to our distinguished guests and knowledgeable speakers and organizers as the token of their gratitude. I would like to invite our chief guest, Mr. Mohsin Iqbal, our Vice Chancellor, Professor Dr. Salimur Rahman, to present the shields and the certificates to our respected speakers, guests, and organizers. Please, sir, come on the stage to present the awards. I would like to call Professor Dr. Zafar Iqbal to receive his shield. Dr. Momin Khan to receive his shield. Director Auric Samina and Dilip. Dr. Shabir Ahmed. Chief Staff Organizer Dr. Amir Aziz Wazir. Chief Student Organizer Yasir Khan. Institute of Nursing Ms. Shaheen Ghani. Now I would like to invite VC Professor Dr. Salimur Rahman to present shield to our chief guest Mohsin Iqbal. Now I would like to request Dean Dr. Zafar Iqbal to present the shield to Dr. Salimur Rahman. Mr. Ijaz Khan. Now I will again request our chief guest Mohsin Iqbal and Dr. Salimur Rahman to give and appreciate the hard work of all the organizers. Dr. Zainab Liaquat. Dr. Sulha Saeed. Miss Khatija Ghani. Mr. Hamadullah. Mr. Harun.
Mr. Musaddiq Khan. And last but not the least, Mr. Muzammil Arshad. Now, I would like to call student organizer to receive their certificates. Mahamnoor, Malaika, Hola, Tabinda, Anisha, Amana, Kalsoom, Zainab, Laiba, Qazi, Hriday, Zainab, Ashik, Wazir, Farid Khan, Ishaq Khan, Shahzeb, Abdurrahman, Muhammad Nasir, Mazur Rahman, Umar Farooq, Tariq, Saifullah, Muhammad Waqas and Fawad Khan.